सहर कमरे में तन्हा पड़ी थी। उसका दर्द हर लम्हे बढ़ता जा रहा था और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म पर बकायदा आरे चल रहे हों। पूरे वजूद की एक एक हड्डी चटकती हुई महसूस हो रही थी। औरत को इन तकलीफ मराहल में किसी हमदर्द, किसी मददगार की अशद ज़रूरत होती है, मगर वो अपने दर्द से तड़पते मरने के करीब थी और कोई उसको तसल्ली के दो बोल तक बोलने वाला ना था। बाहर बादल पूरी ताकत से गरजे थे और तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई और उनके साथ वजीर भी मौजूद था, जो इस इलाके का वाहिद डिस्पेंसर था। एक गैर मर्द को उस वक्त कमरे में दाखिल होता देखकर गुस्से और हया से सहर का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था और आंखें हैरत से फटी रह गई। ये यहाँ क्यों आया है? उसने बेयकीनी से आलिया बेगम की जानिब देखा तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। क्या मतलब ये क्यों आया है? तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए किसी की मदद चाहिए? इसको नहीं तो और किसको लाती? तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकती हो। उनका लहजा तंज से भरपूर था और शहर की आंखों में दुख और बेबसी से नमी तैरने लगी। उन्हें इस बात का एहसास ही ना था कि एक औरत की इज्जत की परवाह करनी चाहिए। किसी औरत को इस तरह मर्द के सामने पेश करना उसके लिए जिल्लत आमेज होता है, मगर वो अपनी खुदगर्जी में चाहती थी कि एक मर्द के हाथों उसकी डिलीवरी हो। अगर इतनी फिक्र थी तो किसी लेडी डॉक्टर या दाई को ही लेकर आ जाती, मगर उन्हें तो इस मौका पर भी मेरी ज़ात को तमाशा बनता देखना है। उसकी आंखों में कुर्ब के साए लहरा रहे थे। तुम्हें तो मेरा एहसास मानना चाहिए कि इस वक्त भी मैंने तुम्हें बेमौत मरने के लिए नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए किसी मुश्किल से इस डॉक्टर को राजी करके लाई हूँ, वरना कोई भी इस बात को जानकर यहाँ कदम नहीं रखता कि तुम गुनाहगार हो। आलिया बेगम क्रूफर से बोलती उसको दो कोड़ी का कर चुकी थी। ये तो डॉक्टर भी नहीं है पुप्पो। डॉक्टर की बजाय एक डिस्पेंसर को पकड़ कर लाने की जरूरत क्यों पेश आई? इस मर्द के हाथों जलील होने से बेहतर होगा कि मैं सिसक सिसक कर मर जाऊं। आप लोग चले जाएं यहाँ से और मुझे तन्हा छोड़ दें। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। वो अपनी मौजूदा हालत को नजरअंदाज करती पूरे दम से चलाई थी। क्यों बीबी, ये नाजायज बच्चा अपनी कोख में पालते तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना बड़ा गुनाह करते हुए भी तुम्हारी शर्म जाने कहाँ सोई थी? तब न जाने किसके साथ मुंह काला कर लिया। क्या वो बहुत सगा था तुम्हारा? ये जो अब गैर मर्द को देखकर शर्म हया का ढोंग रचा रही हो। तुम जैसी बदकिरदार लड़की को तो इसी रोज मर जाना चाहिए था, मगर अभी तक ठिठाई से किसी के गुनाह की आबियारी कर रही हो। इसलिए तुम जैसी लड़की के मुंह से इज्जत और शराफत के अल्फाज ना ही निकले तो अच्छा होगा, समझी? उन्होंने उसके जज्बात की परवाह किए बगैर बहुत कुछ जता दिया। आफाक साहब की दो बेटियां थीं, इकरार और सहर, जो उन्हें बेहद अजीज थी। उन्होंने कभी बेटे की कमी महसूस ना की थी, बल्कि बेटियों को ही बेटों के बराबर समझा। आज उनके घर में गहमा गहमी थी और मामूल से ज्यादा रौनक लगी थी। आफाक साहब अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी और मुस्कुराहट देख रहे थे, वो बहुत नायाब थी। अपनी बेटी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देखकर वो बहुत खुश थे और बेटी का बाप होने पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहे थे। उसको अपनी बाहों के घेरे में लिए आफाक साहब उसे किसी मताए जान की तरह देख रहे थे और उनको अपनी बेटी किसी छोटी सी गुड़िया की मान दिखती थी, जिसको वो उन आसमानों की सैर करवाना चाहते थे जिसका ख्वाब वो हमेशा से देखते आए हैं। मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी बेज़रर और मासूम सी ख्वाहिश के साथ उनकी बेटी का इस कदर भयानक मुस्तकबिल जुड़ा था। अगर जान लेते तो शायद खुद ही अपनी आंखों से ये ख्वाब नोच डालते या फिर अपने ख्वाब को अपनी ज़ात तक महदूद रखते। कभी अपनी बेटियों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार ही ना करते, मगर होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। कोई भी बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में अगर जान सकता तो उन बेटियों के बाप जो जिल्लत, ताने और तशद्दुद तक बर्दाश्त करती हैं मगर बेबस होती हैं, कभी बेटी की ख्वाहिश ही ना करते या सारी जिंदगी अपनी पनाहों में अपने जिगर के टुकड़ों को महफूज रखने की कोशिश करते। आफाक साहब बड़े हौसले वाले इंसान थे और बाकी ख़ानदान से मुख्तलिफ मिजाज के हामिल थे। चंद रोज़ पहले अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी छोटी बेटी सहर ने उनसे अपनी तालीम जारी रखने का इरादा बयान किया और आज वो अपनी बेटी को बाकायदा एडमिशन के लिए अगली सुबह अपने हमरा लेकर जाने का फैसला सुना रहे थे और उसकी मनसूबाबंदी के बारे में सुनकर महफूज हो रहे थे। दोनों बाप बेटी काउच पर बैठे मगन अंदाज में बातें कर रहे थे जब आलिया बेगम और
اقرا کے ساتھ خانزادہ سفیان کمرے میں داخل ہوا۔ اقرا کی شادی 1 سال پہلے ہی اپنی پھپھو عالیہ بیگم کے بڑے بیٹے خانزادہ شایان کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش بھی تھی۔ تم کیا ہر وقت بیٹی کے ناز نخرے اٹھا کر اس کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی عالیہ بیگم نے یہ مظاہرہ دیکھ کر کافی چڑھ کر بھائی کی جانب دیکھا۔ ارے آپا، آپ کیا جانے میری بیٹیاں میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی خوشی مجھے سکون دیتی ہے۔ ایک کو تو پال پوس کر آپ کے حوالے کر چکا ہوں، اب اس کی وجہ سے ہی میرے گھر میں رونق ہے۔ آفاق صاحب نے اپنی بڑی بہن کی آمد پر خوش ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ اٹھو لڑکی، جاؤ ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، گھر کا کام بھی کچھ سیکھ لو، سارا دن بس باپ کے کندھے سے لگ کر مستی کرتی رہتی ہو۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے ناک چڑھائی تو وہ بھی برے برے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جاتی ہوں پھپھو، مگر میں چائے وغیرہ بنانے کے لیے نہیں بنی اور مجھے کچن سنبھالنے کا کوئی شوق نہیں۔ پھپھو کے حکم سے وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی اور آفاق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اسے کیوں اتنی زبان لگ گئی؟ آج تو مزاج ہی نہیں مل رہے، ایسی کون سی خوشی مل گئی ہے اس کو؟ اور تم بیٹی کو ٹوکنے کی بجائے اس کی زبان کے جوہر دے کر ہنس رہے ہو؟ اسی سے زیادہ شے مل جائے گی اسے۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ آپا، خفا کیوں ہوتی ہیں؟ بچی ہے، تھوڑی حاضر جواب ہے، مگر بدلحاظی یا بدتمیزی ہرگز نہیں کرے گی۔ اور خوش اس لیے ہے کہ آج اس کی چھوٹی سی خواہش پوری کر دی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بیٹیاں کتنی پیاری اور معصوم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ آفاق صاحب نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کی خوشی کی وجہ بتائی تھی۔ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، اور دیکھو جو بیٹی مجھے دی ہے اس کو میں نے بھی خوش رکھا ہے۔ کبھی تمہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر اداسی یا آنکھ میں آنسو دکھا ہے؟ اور اب تو اس کے آرام کے لیے بھی میں نے ملازمہ بھی رکھ دی ہے کہ اس کے آخری دن چل رہے ہیں۔ بھلا اس علاقے میں کسی نے اپنی بیٹی یا بہو کے لیے ایسا کیا؟ عالیہ بیگم مسرور سے انداز میں اقرا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپا، میں دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی میری بیٹی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ میکے میں نہیں سسرال میں ہے، اور اس بات پر آپ کا اور سب سے پہلے اپنے رب کا جتنا شکر کروں کم ہے۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ آفاق صاحب نے اپنی بہن کی بڑائی کا اعتراف کیا۔ بس تو پھر یہ بیٹی بھی مجھے سونپ دو، اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں اپنے سفیان کے لیے اس کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ میرے سفیان میں بھی کوئی کمی یا خامی نہیں ہے۔ عالیہ بیگم کی بات پر آفاق صاحب کے مسکراتے لب سمٹ گئے، جبکہ خانزادہ سفیان جو وہیں پر موجود تھا اور ساری گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا، دل سے اس رشتے پر خوش تھا۔ وہ بھی اپنے ماموں کی لاڈلی شہزادی کو بے حد چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ آفاق صاحب کوئی جواب دیتے، سحر چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور پھپھو کے رشتے والی بات سن کر خود ہی بول اٹھی۔ پھپھو، مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے اور آپ میری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ اس کا لہجہ ناراضگی والا تھا۔ ہاں تو تم کیوں نخرہ کر رہی ہو؟ اتنا خوبصورت گھبرو جوان بیٹا ہے میرا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ عالیہ بیگم نثار ہوتی نگاہوں سے بیٹے کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا یہ خوبصورت گھبرو جوان، اس کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ وہ باقاعدہ پھپھو کی نقل کرتے ہوئے بولی، اور آفاق صاحب سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا تم جاؤ بیٹا، میں بات کر رہا ہوں، اس طرح بڑوں کے سامنے ہر بات پر جواب نہیں دیتے۔ ان کا انداز نرمی کے ساتھ تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ سحر خاموشی سے سر چھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی اور کمرے میں موجود اقرا بھی تیزی سے اس کے پیچھے باہر کی جانب لپکی۔ یہ تم کس انداز میں پھپھو سے بات کر رہی تھی؟ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ شادی تو تمہاری ہو کر رہے گی، اور وہ بھی میرے دیور کے ساتھ، سنا تم نے؟ اپنے کمرے کی جانب جاتی سحر کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اقرا اسے گھور رہی تھی۔ کیوں؟ میں نے کون سی بدتمیزی کر دی ہے؟ اپنا جواب خود ہی صاف الفاظ میں ان کے سامنے رکھ دیا، اور یہ میرا حق ہے۔ تم کیوں اتنی بگڑ رہی ہو؟ تم نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے تو تم ہی ان کے سامنے اللہ کی گائے بن کر سر جھکاؤ۔ میں کیوں بلا وجہ کی سعادت مندی دکھاؤں؟ سحر کو بھی اس حمایت پر غصہ آنے لگا۔ کیوں؟ سفیان میں کیا برائی ہے؟ اتنا اچھا تو ہے۔ اقرا بھی جیسے کھوج میں پڑ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور اپنے دیور کو تو سنبھال ہی رکھو، اس کے بارے میں تو میں کبھی مر کر نہیں سوچوں گی۔ سحر نے صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ بے وقوف لڑکی، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔
تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک بار مل تو لو۔ اقرا نے بہن کی کمکلی پر ماتم کیا۔ مجھے جب رشتہ نہیں کرنا تو بات سن کر کیا کروں گی؟ اس بات کو قبول کر لو اور اس گھر میں تم خوش رہو۔ میرے بس کی نہیں ہے یہ لوگ۔ سحر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایک بار اس کی بات سن لو، پتہ تو چلے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ارادہ بدل جائے۔ اقرا نے ملنے پر زور دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو اس کو کمرے میں۔ اس کے دماغ ابھی علاج کر ہی دوں تاکہ ایک ہی بار جان چھوٹ جائے۔ سحر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اقرا اس کے ارادوں سے بے خبر خانزادہ سفیان کو اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتی مسکرا رہی تھی۔ خانزادہ سفیان بڑے مغرور سے انداز میں چلتا کمرے میں داخل ہوا اور اس پٹاخہ لڑکی کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے مسکرا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم نے سن تو لیا ہی ہے کہ آج ہم کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اقرا بھابھی نے تمہیں میری خواہش سے بھی آگاہ کر دیا ہوگا، اور دل سے تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بس تم جان کر اپنی ویلیو بڑھانے کو نخرے کر رہی ہو، اور یہ بات میں جانتا ہوں۔ وہ بلا کا خوش فہم تھا۔ جی نہیں، تم کون سے چاند کے رہنے والے ہو کہ میں دل سے راضی ہو جاؤں گی؟ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے وہی کہا جو دل سے چاہتی ہوں۔ یہ بات اپنی عقل میں بٹھا لو اور پھپھو کو بھی بتا دو۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی تھی، مگر خانزادہ سفیان نے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا اور بے باک انداز میں اس کے قریب ہوتا اس کے گرد بازو پھیلا گیا۔ جانتی ہو تمہاری ہر ادا مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی بات اور انداز پر سحر کا خون کھول اٹھا، اور بنا سوچے سمجھے اس نے نہ صرف اس کے بازو جھٹک کر خود سے دور کیا تھا، بلکہ پلٹ کر اس کے چہرے پر سوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اب سمجھ آیا میں کس قدر سنجیدہ ہوں؟ چلے جاؤ اب یہاں سے، اور دوبارہ میرے ساتھ یہ چھچھوری حرکتیں کرنے کی جرت مت کرنا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولی، اور اچانک تھپڑ پڑنے پر حیرت اور غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے خانزادہ سفیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بابا آپ کو دیر کیوں ہو گئی ہے؟ سب خیریت ہے؟ کالج کے دروازے پر انتظار کرتی سحر نے آفاق صاحب کو کال کر کے پوچھا۔ سحر بیٹا، میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہا۔ تم ایسا کرو کہ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے میری بات کرواؤ اور اس کے ساتھ گھر چلی آؤ۔ آفاق صاحب نے نہ پہنچنے کی وجہ بتاتے ہوئے حل بھی بتا دیا۔ آپ پریشان مت ہوں بابا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ سحر نے تسلی دیتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور روڈ پر آتی جاتی گاڑیوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ چند منٹ ہی ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کافی بڑی عمر کا تھا اور اکیلی لڑکی دے کر خود ہی چلایا، اس سے کال پر آفاق صاحب کی بات کروائے۔ جی صاحب، فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی کو بحفاظت گھر پہنچا دوں گا۔ آپ مجھے ایڈریس تفصیل سے سمجھا دیں۔ وہ ڈرائیور خاصا شریف معلوم ہوتا تھا، اور اس سے بات کر کے آفاق صاحب کی پریشانی بھی قدرے کم ہوئی۔ جب سے سحر کا داخلہ ہوا تھا، آفاق صاحب اس کو کالج چھوڑنے اور واپس گھر لانے کا کام خود ہی کرتے تھے، کسی اور پر ان کو تسلی نہ ہوتی۔ مگر آج بدقسمتی سے وہ اس کو لینے نہیں آ سکے تو پریشان ہو رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور مطلوبہ پتے پر پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا، اور کافی آگے جا کر اس نے بیک ویو مرر سے سحر کی جانب نگاہ کی تھی۔ بیٹا، کیا آپ کا پہلے بھی کوئی پیچھا کرتا رہا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ڈرائیور کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سحر کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پھر یہ سیاہ گاڑیاں مسلسل ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہیں اور رکنے کا اشارہ بھی کر رہی ہیں؟ ڈرائیور نے سائیڈ مرر کی جانب اشارہ کیا، اور سحر نے جب سر گھما کر دیکھا تو واقعی دو بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پیچھے ہی موجود تھیں۔ آپ سپیڈ بڑھا دیں اور ہرگز گاڑی کو بریک مت لگائیے گا۔ اس نے سیل فون بیگ سے نکالا، مگر موبائل فون کی بیٹری بھی ڈیڈ تھی، اور اس سے پہلے کہ سحر کوئی حل تلاش کرتی، ایک گاڑی نے تیزی سے اوورٹیک کیا اور کچھ دور جا کر دونوں گاڑیوں کے گھیرے میں ٹیکسی کو روک لیا۔ اور لمحوں کی بات تھی کہ سحر کو اغوا کر لیا گیا۔ ابھی تک میری سحر گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ خدا کرے سب خیریت ہو۔ آفاق صاحب کی پریشانی لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا آفاق صاحب، اکثر اس وقت رش زیادہ ہونے کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی اہلیہ فاطمہ سرمد انہیں دلاسا دے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اپنا بھی پریشانی سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہوئی اور پھر شام سے رات ہونے لگی، مگر سحر کی کوئی خبر نہ تھی۔
آفاق صاحب یہ غم برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر یہی بات ستا رہی تھی، کاش میں اس کو لینے کے لیے خود جاتا یا پھر شایان کو ہی کہہ دیتا تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہونے والا تھا؟ پورے گاؤں میں بدنامی ہونے والی تھی اور آفاق صاحب کو خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر ستا رہی تھی۔ خدا کرے کہ کچھ غلط نہ ہو۔ دوسری جانب سحر، جس کے ہاتھ پیر سختی سے باندھ دیے گئے تھے اور منہ پر بھی ٹیپ لگی تھی، مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کسی انہونی کا خوف اس کی رگے جاں میں سرایت کرنے لگا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بکھلا کر رہ گئی اور ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر کس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی دشمن نہیں۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ ایک انجان جگہ تھی۔ سفید اور ڈارک گرے کلر سے مزین دیواریں، ایک جانب بھاری گرے کلر کے پردے سفید دیوار پر گرے ہوئے تھے۔ کمرے کی ہر چیز سادہ اور نفاست سے سجی تھی، مگر کوئی فوٹو فریم وغیرہ وہاں موجود نہ تھا جس سے اندازہ ہو سکتا کہ وہ اس وقت کس کے قبضے میں تھی۔ یا اللہ، تو میری حفاظت فرما، مجھ پر کرم کر۔ میرے اللہ، تیرے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ سحر کو صرف اپنے رب پر یقین تھا۔ اس وقت اگر کوئی اس کو اس مشکل سے نجات دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ صرف اللہ کی ذات پر حق ہے۔ وہ سر اٹھا کر اپنی پریشانی لیے اپنے رب کی حضور دعا کو تھی۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ پیدا ہوئی اور اندر داخل ہونے والا خانزادہ سفیان تھا۔ اس کے انداز دیکھ کر بھی اس کے خطرناک ارادوں کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا۔ سحر کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھیل گئی۔ آنکھوں میں نمی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر بندے منہ اور ہاتھوں کے ساتھ صرف التجا ہی کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر بھی خانزادہ سفیان کا دل نرم نہ ہوا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تم مجھے ٹھکرا کر اور میرے چہرے پر تھپڑ مارنے کی جرت کرو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سراسر تمہاری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں چاہتا تھا اور پورے مان اور وقار سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہا، مگر پتہ ہے کیا، تم جیسی لڑکیوں کو عزت راس ہی نہیں آتی، اس لیے اب انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہاری ساری اکڑ نکال کر رکھ دوں گا۔ آج کے بعد تم کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ پھر دیکھنا، وہ ماموں جو تمہیں اپنا غرور اور اپنے دل کی خوشی اور جانے کیا کچھ کہتے ہیں، تمہیں لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہی اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے جب تم ان کا سر جھکانے والی بیٹی بن جاؤ گی۔ تب میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں تمہاری ذات کو توڑ کر رکھ دوں گا سحر، پھر ساری زندگی اپنے کردار کی صفائی دیتی رہنا، مگر کوئی بھی تم پر یقین نہیں کر پائے گا۔ جانتی ہو، میں پچھلے 10 روز سے دبئی میں سیر و تفریح کے لیے گیا ہوں۔ کیا سمجھی؟ خانزادہ سفیان انسان سے مکمل طور پر درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ سحر کی بے بسی، اس کا رونا دھونا اس کی درندگی بڑھا رہا تھا، مگر نہیں، مجھے تمہیں اپنی قید میں رکھنا چاہیے عمر بھر۔ اگر ایسے ہی جانے دیا تو کہیں کوئی فرشتہ تم پر مہربان ہو کر تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہ ہو جائے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی سسک سسک کر گزار دو۔ اس کے لیے نکاح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہاری وجہ سے اس حد تک چلا گیا ہوں، مگر زانی نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہی بہتر ہے کہ ہم ابھی نکاح کریں گے۔ ہر بات سنو، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اپنی عزت گنوانا چاہتی ہو تو بڑے شوق سے تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ اگر واقعی شریف ہو تو فرما بردار بن کر میرے فیصلے پر سر جھکا دو گی۔ خانزادہ سفیان نے خود ہی اپنے بڑھتے قدموں کو روک لیا۔ سحر کے جبڑے اپنی آہنی گرفت میں لے کر اس کو دھمکی دی تھی اور وہ واقعی اس نکاح کے لیے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، اور پھر خانزادہ نے واقعی اپنی درندگی سے اس کے جسم اور روح دونوں کو رون ڈالا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت سحر لٹی پٹی سر جھکا کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کو دیکھ کر آفاق صاحب پوری طرح سے زمین پر گر گئے۔ پھپھا اور ان کی فیملی بھی وہیں پر موجود تھی۔ وہ چاہتی تو بہت تھی کہ اپنے کم عقل بھائی کو کھری کھری سنا ڈالے، مگر ان کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ ایک ہی رات میں صدیوں کے بیمار اور بوڑھے لگ رہے تھے۔ بیٹی کی رسوائی ان کو جیتے جی مار گئی تھی، اور اپنے چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر عالیہ بیگم کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ آپا، میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط بنانا چاہا تھا، اس کو دنیا سے لڑنا سکھا رہا تھا، باغی تو نہیں بنا رہا تھا اور نہ کسی کو تکلیف دی تھی۔ پھر میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ میں کیسا باپ ہوں، اور میں نے خود ہی اپنی بیٹی کو رسوا ہونے کے لیے بھیج دیا۔
میں کیا کروں اب؟ مجھے چین نہیں مل رہا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا آپا۔ مجھے آپ سے پوری امید ہے آپ میری بیٹی کو سنبھال لیں گی اور اس کی حفاظت کریں گی۔ آفاق صاحب زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے اور مسلسل اپنی بیٹی کی تکلیف اور مستقبل کے حوالے سے پریشان تھے۔ عالیہ بیگم اپنے بھائی کی درخواست پر بالکل خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کو آخری سانسیں لیتے دیکھ رہی تھی، مگر مجبور تھی۔ جھوٹ یا غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کی یہ بات ان کا بیٹا نہیں مانے گا، اس لیے وہ کوئی وعدہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آفاق صاحب بھیگی آنکھوں میں امید لیے دم توڑ چکے تھے اور سحر کے لبوں پر قفل پڑ چکا تھا۔ اس بے رحمی سے اس کو وجہ بنا کر اس کے بابا کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ موت تو برحق ہے، مگر اس موت کا سبب بننے والی اس کی ذات تھی۔ یہ بات اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے رسوا ہی نہیں کیا بلکہ یتیم بھی کر دیا ہے۔ اس قدر خود غرض انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ خدا کرے کہ تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو۔ وہ دل میں خانزادہ سفیان سے مخاطب تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بد دعا دے چکی تھی۔ آفاق صاحب کی موت سے گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ہر کوئی اس کو ملامتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اپنی بکھری ذات کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے درد کا درماں بننے کی کسی نے کوئی کوشش نہ کی، بلکہ کسی نے بھی اس سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا کہ وہ کس قدر اذیت سہ چکی ہے۔ غسل کے بعد جب میت کو اٹھایا جانے لگا، سحر کے دل میں بے چینی بے حد ہو چکی تھی، اور کب سے وہ خاموش بیٹھی ارد گرد والوں کو روتا دیکھتی۔ سحر بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا غم سہ نہ پائی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ بہت بےتابی سے اپنے بابا کو جاتا دیکھ رہی تھی اور چلا چلا کر انہیں پکار رہی تھی، بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں کس کو اپنا درد سناؤں گی؟ مجھے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا بابا، پلیز مجھے اکیلا مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ مسلسل بیان کرتی وہاں موجود اپنے پرائے سب کو دوہرے غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تکلیف پر افسردہ تھا، مگر اس کے الفاظ کی اصل حقیقت صرف چند لوگ ہی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ سب کس قدر بزدل اور کمزور ہیں۔ آفاق صاحب کا جنازہ ہو جانے کے بعد سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب فاطمہ سرمد خون خوار نگاہوں سے سحر کو گھور رہی تھی۔ تم کیسی بیٹی ہو؟ اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی، اور میں نے سمجھایا تھا کہ سہارا بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی بجائے باعزت طریقے سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ عزت دار باپ کے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہوتا کہ اس کی بیٹی خیر خیریت سے اپنے گھر والی ہو گئی ہے، مگر نہیں، تمہیں تو مضبوط بننا تھا، کچھ کر دکھانے کا شوق تھا، ہر واقعی تم نے کر دکھایا۔ دیکھو پورے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا، اپنے بابا کی موت کی ذمہ دار بن گئی ہو، اور ہمیشہ کے لیے مجھے دوسروں کے سوالوں کا جواب دینے پڑیں گے۔ سب کی مشکوک نگاہوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ فاطمہ سرمد جو پہلے ہی اس کی تعلیم جاری رکھنے کے حق میں نہ تھی، اب اس سانحے پر حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ ایک طرف بیوکی کا غم، دوسری جانب جوان بیٹی کی وجہ سے بدنامی کا خوف ان کو بلائی دے رہا تھا۔ فاطمہ، میرے خیال میں اس کو میں اپنے ساتھ حویلی لے جاتی ہوں، اس کی حالت دیکھ کر کسی کو شک نہ ہو جائے، اور تم بھی خود کو سنبھالو۔ اس وقت جذبات میں آ کر کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، نقصان بھی ہمارا ہوگا، اور ابھی سب کو یہی لگتا ہے کہ باپ کی جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ ہمت رکھو اور اس کی فکر مت کرنا، میں جہاں تک ہو سکا اس کا خیال رکھوں گی۔ ویسے بھی ابھی سفیان باہر گیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی واپسی کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ کہو تو اقرا کو یہاں اپنے پاس روک لو تاکہ تم بھی اکیلی نہ ہو۔ عالیہ بیگم آخر کو کیسے اپنے خون کو اس وقت میں تنہا کر سکتی تھی؟ پہلے ہی وہ اپنے بھائی کے سامنے خاموشی اختیار کر کے بہت شرمندہ تھی۔ بہن کا دل اپنے بھائی کے لیے اتنا ہی حساس ہوتا ہے، اور پھر سحر سے بھی ان کی کوئی دشمنی تو ہرگز نہ تھی کہ اس کو پریشان ہوتا دیکھتی رہتی۔ نہیں آپا، یہ مناسب نہیں ہوگا، اس طرح زیادہ مشکوک ہو جائیں گے، دونوں کو لے جائیں تو میں یہ بہانہ کر سکتی ہوں کہ گہرے صدمے میں تھی، بہن اور پھپھو ساتھ لے گئے ہیں تاکہ تھوڑا ذہن بدل جائے۔ گھر میں پڑی ہر وقت اپنے بابا کے لیے روتی رہتی تھی۔ فاطمہ سرمد نے عالیہ بیگم کو اپنے خیال سے آگاہ کیا تھا، اور ان کی آنکھوں میں تائید دیکھ کر مزید گویا ہوئی، آپا ہمیں معاف کر دیں، اس بیٹی کی وجہ سے آپ کو ہم نے مایوس کیا، اور آج اسی کے لیے آپ ہمارا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں، آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔
فاطمہ سرمد اپنے کیے پر ملال کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو فاطمہ؟ یہ میرا اپنا خون ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، اس کو میں نہیں سنبھالوں گی تو اور کون سنبھالے گا؟ اور یہ سب ہمارا فرض ہے، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ عالیہ بیگم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سحر ان کے چلے جانے کے بعد بھی خاموش سی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہی۔ دیر تک روتے رہنے کے بعد وہ بے دردی سے سسکیوں کا گلا کھونٹ کر اپنے کالج بیگ کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ گوہر مقصود کو ڈھونڈ چکی تھی۔ حسرت سے ایک ایک کتاب کو دیکھتی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ان کتابوں کے ساتھ اس کے اور اس کے بابا کے کتنے خواب جڑے تھے، مگر چند ماہ تک ان کتابوں کو استعمال کرنا ہی شاید اس کا مقدر تھا۔ اگر وہ جان لیتی کہ انکار کی صورت خانزادہ سفیان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے تھپڑ مارنا اس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے، تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس بد فطرت شخص کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتی۔ مگر کیسے پتا ہوتا ہے کہ کب نصیب کون سا رخ لے اور آپ کی زندگی یک لخت بدل کر رہ جائے۔ وہ کتابوں کو پھاڑنے لگی تو جیسے پورا وجود ایک بار کو لرز کر رہ گیا۔ اپنے خوابوں کو اپنے ہی ہاتھوں کچل کر رکھ دے، ایسا حوصلہ کسی انسان میں نہیں ہوتا۔ کانچ پر ننگے پاؤں چلنے کے مترادف یہ تکلیف بہت کم لوگ ہی برداشت کرتے ہیں، اور سحر تو مجبور تھی، اپنی خوشی سے وہ ایسا ہرگز نہ کرتی۔ جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے تمام کتابیں اور پھر دوسری چیزیں ضائع کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دی اور قرب سے آنکھیں میچ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ وہ خود کو اس تلخ حقیقت سے روشناس کروانا چاہتی تھی جس قرب سے وہ گزر رہی تھی، مگر دل اس تکلیف پر درد سے کرلا رہا تھا۔ بابا دیکھیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے اپنے ہی گھر میں کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ کی رونق کو اس کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ ہر بدقسمت بیٹی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ کی سحر جیتے جی مر چکی ہے بابا، اب تو زندہ لاش ہے جو جلدی سانسوں تک دنیا کے سامنے موجود ہے۔ روح تو کب کا ساتھ چھوڑ گئی بابا، آپ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک کبھی نہ ہوتا دیکھتے۔ آپ کی خود غرض بھانجے نے میرے ارمانوں کا کیسے خون کیا ہے۔ دیکھے بابا، اس نے سحر کو جان بوجھ کر کانٹوں پر گھسیٹ دیا۔ بابا، میں کیسے اتنے سخت حالات کا سامنا کروں گی؟ ہر مشکل وقت آپ کے سہارے بنا محسوس کیے گزر جاتے تھے، مگر اب میں تپتے صحرا میں ننگے پیر بالکل تنہا ہوں۔ گرم ہوا کے تھپڑوں نے مجھے جھلسا کر رکھ دیا ہے بابا۔ آپ کے بغیر جینا بہت دشوار ہو رہا ہے۔ میری تکلیف کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے آنسو پوچھنے اور حوصلہ دینے کی بجائے مجھے مزید تکلیف سے دوچار کر رہے ہیں سب۔ بابا، مجھے بچا لے۔ سحر کو لگ رہا تھا کہ درد کے باعث اس کا دل پھٹ جائے گا، اور 3 روز کے بعد سحر پپھو کے ہمراہ ان کی حویلی چلی گئی۔ کہا تھا نا سفیان کی قدر کرو، مگر تم نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ حاصل کیا ہوا رسوائی، پچھتاوا اور اب بدنامی سے بچنے کے لیے ایسی درد کی محتاج ہو گئی ہو۔ افسوس تم پر کہیں کی نہیں رہی۔ اقرا اس کی حالت پر نخوت سے سر چھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مگر عالیہ بیگم نے اپنی زبان کا بھرم رکھا۔ اس کو ایک کمرہ دیا گیا جہاں وہ اپنی مرضی سے رہتی تھی۔ اس کے کھانے پینے اور آرام کا بھی خیال رکھا جاتا، اور سامنا ہونے پر انہوں نے سخت الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کبھی نہ کی۔ چند روز میں خانزادہ سفیان واپس حویلی لوٹ آیا تھا، اور آفاق صاحب کے بارے میں جان کر ایک پل کے لیے تھم سا گیا، مگر پھر سر چھٹک کر مطمئن سا ہو گیا۔ وہ اس وقت خود غرضی کی انتہاؤں پر تھا، اس کو کسی بھی بات کی پرواہ نہ تھی۔ سحر اس کی آمد کا سن کر کمرے میں بند رہنے لگی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا کرے، مگر ایک ہی حویلی میں رہتے ہوئے کبھی کبھار سامنا ہو ہی جاتا، اور ہر بار وہ اس خود غرض انسان کو شرمندہ کرتی نگاہوں سے گھور کر رہ جاتی۔ اور خانزادہ سفیان بلا کا ڈھیر تھا کہ اس کی بے بسی پر مسکرا کر اپنے گھنے بالوں کو سہلانے لگتا، اور وہ اس حرکت پر خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ ایک روز طبیعت خرابی کے باعث نٹھال سی پڑی تھی۔ عالیہ بیگم اس کی خیریت دریافت کرنے کی خاطر سوپ کا پیالہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر کھٹک گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے واش روم میں گھسی تھی اور الٹیاں کرتی جا رہی تھی۔ عالیہ بیگم بڑی عمر کی تجربہ کار عورت تھی اور اچھی طرح سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے، تو بات یہاں تک جا پہنچی ہے۔
किस के साथ मुंह काला करके आई हो? इस दिन के लिए मेरे भाई ने तुम पर एतबार किया था कि तुम हर हद से गुजर जाओ। बताओ मुझे, कौन है वो बदबख्त जिसका गुनाह भी पालने लगी हो? उनकी जांचती निगाहें सहर को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। आपका लाडला बेटा है वो बदबख्त जिसने मेरे साथ ये सब किया पुप्पो। सहर ने आज दिल के हाथों मजबूर होकर सफियान की हकीकत आलिया बेगम के सामने रखी कि अब मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर नतीजा उसकी सोच के बिल्कुल बरक्स था। क्या कहा तुमने? मेरा सफियान, जिसने इज्जत से रिश्ता भेजा था, मगर तुमने इनकार कर दिया, है ना? आज ये गुनाह मेरे बेटे के सर डालकर पाक साफ होना चाहती हो? जिसके साथ गई थी ना उस रोज, वो तो अब अपना गुनाह तस्लीम नहीं कर रहा होगा, तो तुमने सोचा कि मेरा बेटा फारिग है, उस पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। आलिया बेगम गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मैं सच कह रही हूँ पुप्पो, अगर मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी इस आवारा बेटे से पूछ लें। अगर मर्द हुआ तो सब कुछ सच बता देगा। सहर के हल्के में आंसुओं का गोला सा अटक गया, मगर उसके लफ्ज आवारा ने पुप्पो के तन बदन में आग लगा दी। उन्होंने आओ देखा न था, थप्पड़ मार मार कर सहर का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया और फिर बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए घुर्राई थी। मैंने तुम्हें रुस्वा होने से बचाया, तुम्हें अपनी पनाह में रखा। तुम्हारी जात पर मेरा ये एहसान कम था कि मेरे बेटे को फंसाकर सारी जिंदगी यहीं पर पड़े रहने की तैयारी करने लगी। कितनी खुदगर्ज लड़की हो तुम। पहले अपनी मुंहजोरी की वजह से बाप की जान ले ली और अब हमारी खुशियां दांव पर लगाना चाहती हो। आलिया बेगम ने उसको मार मार कर अधमुआ कर दिया था। उस रोज के बाद से उसका रवैया उसके साथ हिकारत और अजनबियत लिए हुए होता था। उन्होंने उसके कमरे में दाखिल होना या उसकी फिक्र करना बिल्कुल तर्क कर दिया। खानजादा सफियान भी हवेली के सोगवार से माहौल से उकताकर एक बार फिर बैरून मुल्क जाकर बैठ गया। इस बार वो लंबे अरसे के लिए जा चुका था और वहीं पर जॉब करने लगा। शॉवर लेकर गीले बालों को पेशानी पर बखेरे वो फ्रेश माइंड के साथ सीटी पर धुन बजाते किचन में चला गया। मगन से अंदाज में 2-3 स्लाइस ब्रेड गर्म किए, गर्म दूध का गिलास, शहद और जैम ट्रे में सलीके से रखे और पाइनएप्पल कटिंग करके ट्रे लेकर सिटिंग एरिया में चला आया था। नाश्ते से फारिग होकर तेजी से तैयारी करके ऑफिस के लिए अपार्टमेंट से निकल गया और फिर ऑफिस में काम करते और कोलीग से छोटी मोटी बातें करते शाम को 4 बजे वो ऑफिस से उठ गया। उसके बाद फ्रेंड्स की गैदरिंग में चाय के साथ गप्पें और कह लगाता रात का खाना खाकर वापस अपार्टमेंट जा पहुंचा। कुछ अहम फाइल्स पर वर्क करते रात को 11 बजे के करीब वो सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया। ये उस रोज की रूटीन थी जिससे वो बहुत खुश और मुतमईन था। न कोई फिक्र, न पाबंदी और न खानदान और न खानदान के उसूल। वो हर चीज से बहुत दूर था। आलिया बेगम ने कई बार उसको कुछ दिन के लिए वापस बुलाना चाहा तो वो साफ टाल जाता था। बिजी होता हूँ मामा, ऑफिस का वर्क बहुत होता है, मैं अभी नहीं आ सकता। हर वो खामोश होकर रह जाती। कैसे कहती कि तुम्हारे बगैर सभी उदास हो गए हैं, जब वो खुद किसी की परवाह नहीं करता था, मौज मस्ती में जिंदगी गुजार रहा था। उसके लहजे का इत्मीनान और उसकी बेपनाह खुशी का पता देती थी, और कुछ उसकी मौजूदगी जो उन्होंने खुद ही अपने सर पर थोप ली। पहले कुछ वक्त के लिए, मगर फिर उसकी हामला होने के बाद फारिग होने तक वो एक एक लम्हा गिनकर गुजार रही थी ताकि उसको जल्द से जल्द अपनी हवेली से चलता करे। मगर जब किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा हो तो फिर वक्त सदियों की मान तवील लगने लगता है। आलिया बेगम भी बहुत शिद्दत से इस आफत के टल जाने की मुंतज़िर थी, सो ज़्यादा इसरार न करती थी और वह इस आज़ादी पर खुशी से झूम कर रह जाता था। ऐसे ही एक रोज़ एक बहुत अच्छा दोस्त उसके पास अपार्टमेंट में मौजूद था। खानज़ादा सफियान अपने ऑफिस के किसी काम में मसरूफ़ था और वो दोस्त वक्त गुजारी के लिए चैनल सर्चिंग कर रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर रुककर अपने मुल्क के हालात जानने को चंद पल रुका, जहाँ एक एंकर किसी लड़की से कुरेद कुरेद कर सवाल किए जा रही थी कि किसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। और वो बुरी तरह रोते हुए अपनी ज़ात के बेमोल किए जाने पर उस रोज़ के बाद से मुआशरे में हर एक की नागवार बातें और तंज़ अंदाज को बर्दाश्त कर रही थी, जिसमें उसके सगे माँ बाप भी शामिल थे, जो पहले उसके नाज नखरे उठाते
اس لڑکی کی بے بسی اور درد بھری داستان سن کر وہ دوست شہریار بھی افسردہ ہو گیا۔ یار یہ مرد اتنا خود غرض اور بے حس کیوں ہوتا ہے؟ کمزور اور بے بس عورت کے ساتھ زبردستی کر کے خود کو مرد سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور بیچاری عورت، لوگ ہمدردی کے نام پر بھی اس کے زخموں کو کریدتے ہیں اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایسے مرد دنیا کے سامنے عزت دار بنے گھومتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرد تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو ایک مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے گناہ کو تسلیم تو کرو۔ بہترین حل ہے کہ کفارہ ادا کرو، مگر نہیں، اس کو کوئی شرمندہ بھی نہیں کرتا، نہ خود اس کو شرم آتی ہے، اور جس کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہو چکی ہے وہ معاشرے کا سامنا کرتی ہے۔ سخت نفرت ہے یار مجھے ایسے درندہ سفت مرد سے۔ پتہ نہیں انسان گناہوں میں غرق ہو کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ روزے محشر اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے، اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو عقل اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ شہریار اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پہلو میں موجود بہترین دوست بھی اس کی باتوں کی زد میں آ چکا تھا۔ خانزادہ سفیان کا پورا وجود پتھر کا ہو کر رہ گیا، اور وہ تو بہت گھٹیا انسان ثابت ہوا جس نے اپنے ہی گھر پر نقب لگائی۔ اس کی وجہ سے شہر در بدر ہو کر رہ گئی۔ سب اس کو بد کردار سمجھ رہے تھے، اور اس کی نگاہوں میں بے بسی دیکھ کر بھی وہ کیسے مزے سے گھوم رہا تھا، اپنی زندگی کو پورے دل سے انجوائے کر رہا تھا، جبکہ اس کی وجہ سے ایک شہر نہیں بلکہ اس کا پورا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ شہر سے محبت کرتا ہے؟ اس نے اپنی انا اور نفرت میں اپنی محبت کو تو بالکل فراموش کر دیا تھا، یا پھر وہ محبت تھی ہی نہیں جو وہ شہر کے لیے محسوس کرتا تھا۔ قریبی رشتوں کا احترام بھی بھول بیٹھا۔ آج خود احتسابی میں مبتلا جب وہ پلٹ کر دیکھنے لگا تو ماضی میں ہر غلطی اپنی تھی۔ کسی نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا، مگر اس نے ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کیا۔ جانے انجانے میں اپنی عزیز ترین ہستی اپنی ماں کے دکھ کا سبب بھی بن گیا۔ اب جب وہ جان جائیں تو کیا کبھی اس کو معافی ملے گی؟ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اٹھا اور خود کو بیڈ روم میں بند کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہریار کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہو سکے۔ آج خود پر آن پڑی تو بزدل بن چکا تھا۔ ہائے وحشت، یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں نے تو نفرت کی آگ میں خود کو ہی جھونک دیا۔ میرا پورا وجود اس آگ کی لپیٹ میں ہے اور مدد کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور ازالہ کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ یا رب میں بہت کمزور ہوں، بہت خود غرض ہوں، اور مجھے سب کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ میرے مولا میری مدد فرما۔ وہ دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھ چکا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ شہریار نے اس کا اس طرح بنا کچھ بتائے اٹھ جانا محسوس کیا تھا، اور کتنی ہی دیر تک دروازہ بجاتا رہا تاکہ جان سکے کہ کیا مسئلہ ہے، مگر جواب نہ پا کر خاموش ہو گیا اور اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ اس روز رات گئے تک خانزادہ سفیان نے اپنی کوتاہیوں کو پرکھا تھا، اور ایک عزم کے ساتھ اگلی صبح وہ بھی ایک بالکل الگ انسان کے طور پر کمرے سے باہر نکلا۔ شہریار کو ابھی تک وہیں پر موجود پا کر اس نے حویلی سے ایک میسج ملنے پر پریشان ہونے کا بہانہ کیا اور اپنا راز خود تک محدود کر لیا۔ درد کی شدت سے بحال ہوتی سحر عالیہ بیگم کے سنگین الزامات برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جو مسلسل اس کی کردار کشی کرتی اس کو شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہمت سے سارا وقت گزار چکی تھی۔ ہر بات ہر تانا بنا ایک بھی لفظ منہ سے نکالے سہتی رہی، لیکن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اپنے دفاع کے لیے میدان میں اتر گئی۔ مرد کو ابھی میرے کمرے سے باہر بھیجیں پپھو، اور آپ خود بھی چلی جائیں یہاں سے۔ مجھے آپ کی ہمدردی یا احسان کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ میری فکر مت کریں، بڑی سخت جان ہوں میں، ابھی تک زندہ ہوں، اور اب مزید کیا بچا ہے جو سہنا بھی مشکل ہو۔ وہ آخری جملے منہ سے بول رہی تھی۔ بات سنو لڑکی، کیوں میرے گلے کوئی نئی مصیبت ڈالنا چاہتی ہو؟ کہیں مر مرا گئی تو بلا وجہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے۔ اپنی نام نہاد غیرت ایک طرف رکھو، اور مجھ سے جو ہو سکا میں نے کر دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ عالیہ بیگم سنگ دلی کی انتہا کر چکی تھی۔ پپھو کچھ تو لحاظ کریں، مجھے میری ہی نظر میں مت گرائیں کہ میں کبھی سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہوں۔ سحر بے بسی سے رو پڑی۔ تم اب اس لائق ہو کہ کسی سے نظر ملا سکو؟ ابھی تمہیں بڑی شرم آ رہی ہے۔
اتنی سی عمر میں اپنا منہ کالا کرتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ ناجائز اولاد پیدا ہو بھی گئی تو حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی اس کی، یہ بات تم یاد رکھنا۔ عالیہ بیگم درد سے بے حال سحر کو برحمی سے باتیں سنا رہی تھی کہ خانزادہ سفیان اچانک حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کانوں میں سحر کی چیخوں کی آواز پڑی تو تیزی سے اس کے کمرے میں پہنچا۔ اس کو سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے خفیہ نکاح کے بعد رات بھر روند کر پردیس گیا تھا، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اور عالیہ بیگم کی مسلسل ایک ہی تکرار، گندا خون، ناجائز اولاد سن کر اس کا چہرہ غم اور غصے سے سرخ پڑ گیا۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے خانزادہ سفیان نے خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھا اور سحر کو باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں ہے، اس کی حالت دیکھیں، اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ نہایت دھیما اور شرمندگی سے بھرپور تھا، مگر سحر اس وقت کچھ بھی دیکھنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھی۔ ہسپتال پہنچ کر اس کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا گیا تھا اور باہر بے چینی سے چکراتا اور ماں بچے کی جان بچ جانے کی دعائیں کرتا خانزادہ سفیان عالیہ بیگم کی ہر بات کو ٹال رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی پریشانی پر گھبرا رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج پھر دل میں سحر کے لیے پرانے جذبات بیدار ہو جائیں اور میرا بیٹا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ عالیہ بیگم نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت نرس ایک کمزور سے بچے کو اٹھائے باہر آئی اور بولی کہ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے مگر کمزور بہت ہے، آپ لوگوں کو اس کی صحت پر خاص توجہ دینی چاہیے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ماں کیسی ہے؟ خانزادہ سفیان نے بے اختیار باہیں پھیلا کر اس بچے کو اپنی پناہوں میں لے کر استفسار کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے مگر فی الحال بے ہوش ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ نرس کے جاتے ہی عالیہ بیگم ناگوار تاثرات لیے اس کی جانے پڑی۔ سفیان، اس گندگی کے نشان کو کہیں دور بھیج دو، یہ ناجائز بچہ ہے، خدا جانے کس کی اولاد ہے، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ عالیہ بیگم کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ماں، یہ ناجائز بچہ نہیں ہے، میری اولاد ہے، میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ خانزادہ سفیان اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خبردار سفیان، تم سحر کو پسند کرتے اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے بھائی کی خاطر یہ کڑوا خون پھڑ لوں گی، کیونکہ میرے مرحوم بھائی نے سحر کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، مگر یہ بچہ حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار اپنی بات کو نہیں دہراؤں گی، جو کہہ رہی ہوں وہ تمہیں ماننا ہوگا، ورنہ بھول جانا کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ عالیہ بیگم اس کی ضدی طبیعت سے خائف تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مگر یہی حقیقت ہے۔ اس روز سحر کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا۔ میں نے سحر سے خفیہ نکاح کیا تھا۔ اس نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا تھا بلکہ میری ضد کرنے پر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور میں اسی بات سے غصے میں اندھا ہو گیا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت میں نے کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، اور میری اس حرکت کی وجہ سے ماموں کی جان چلی گئی اور سحر کے حصے میں ذلت بھری زندگی لکھ دی گئی۔ مگر میں پھر بھی بے حس بنا رہا اور خود کو یہ دلیل دے کر مطمئن کیا کہ میں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اور نہ ہی زبردستی کرنا غلط تھا، کیونکہ مجھے سحر سے بدلہ لینا تھا اور بدلہ لینے کی اجازت اللہ نے بھی دی ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ بدلہ لینے کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ لڑکیاں بے حد نازک ہوتی ہیں اور اس قسم کے انتقام سے زمانے بھر میں رسوا ہو کر رہ جاتی ہیں۔ خانزادہ سفیان نے شرمندگی سے سر جھکایا ہوا تھا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، مجھے راضی کرنے کے لیے تم من گھڑت کہانی سنا رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس وقت تو تم پاکستان میں تھے ہی نہیں، تو پھر یہ سب تم کیسے کر سکتے ہو؟ میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اس بچے کو کسی ملازم کو دے دو یا کسی غریب بے اولاد جوڑے کو دے دو، تمہیں زیادہ ہمدردی دکھانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ بیگم سفیان کی ضد پر بپھر چکی تھی۔ آپ کو میری بات پر یقین کرنا ہوگا ماما، یہ بھلے بہت تلخ ہے مگر یہی حقیقت ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو نکاح نامے کی کاپی بھی دکھا سکتا ہوں، اور یہ جدید دور ہے، چاہیں تو اس بچے کے ٹیسٹ سے بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، سحر کی چھوٹی سی غلطی کو اپنے سر پر سوار کر لیا اور ماموں جان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے اس سب سے مت روکیں، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔
खानज़ादा सफ़ियान की आंखों में और लहजे में सच्चाई महसूस करके आलिया बेगम बिल्कुल खामोश होकर रह गई। सेहर, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैं भटक गया था। तुम्हारी ज़िल्लत और बदनामी का बाइस मैं बना हूँ, मगर तुम फ़िक्र मत करो। मैं खुद अपने गुनाहों का सबके सामने एतराफ़ करने को तैयार हूँ और तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने लिए न सही, मगर अपने बच्चे के लिए तुम मेरा साथ दो। शहर के होश में आते ही खानज़ादा सफ़ियान उसके पास गया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। शहर ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी और किसी भी बात का जवाब देने की बजाय नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो खानज़ादा सफ़ियान को उसकी निगाहों में शिकायत ही शिकायत दिखी थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं एक कमसर्फ और बुज़दिल मर्द था। सबसे छुपकर तुमसे इंतकाम लिया और बाद में भी खामोशी से तुम्हारी नज़रों से बचने के लिए यहाँ से दूर जाकर बैठ गया। मेरी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मगर बाद में सब घर वालों ने तुम्हें बदकिरदार कहा और मैं खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा। मैं पूरे ख़ानदान के सामने ये एतराफ़ करने को तैयार हूँ कि बदकिरदार तुम नहीं थी, तुम्हारा किरदार तो बहुत आला है। बदकिरदार और बदफितर तो दरअसल मैं था। शहर ने अभी खामोश रहने पर इत्तफाक किया और उसकी खामोशी खानज़ादा सफ़ियान को मज़ीद शर्मिंदा कर रही थी। कुछ रोज़ के बाद खानज़ादा सफ़ियान ने पूरे ख़ानदान को हैरान करके रख दिया। उसने निकाहनामे की कॉपी और इस निकाह के गवाहों की मौजूदगी में पूरे ख़ानदान के सामने ये एतराफ़ किया कि उसने शहर से ज़बरदस्ती निकाह किया था और फिर उसको अपनाने के बजाय घर से भाग गया, मगर अब एक मर्द बनकर सबका सामना करने को तैयार है और अपने बच्चे को नाजायज़ कहलवाने का रोदार नहीं है। फातिमा बेगम, इकरा और शायान के साथ आलिया बेगम भी उसके एतराफ़ पर बुरी तरह शर्मिंदा थी, जिन्होंने शहर की किसी बात पर यकीन न किया। उसकी बेज़रर ज़िद करने की आदत को खुदसरी और मुँहज़ोरी का नाम देकर सबने उसी को कसूरवार ठहराया और हर वक्त उसको मलामती निगाहों का सामना करना पड़ा। बेकसूर होते हुए सबकी सख्त बातें सुनी, मगर बर्दाश्त से काम लिया। सहर, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझसे जब ये कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, तो मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर अंधा एतमाद था, मगर तुम पर मैं यकीन नहीं करती थी। कुछ तुम्हारी बेजा लाड उठवाने की आदत और कुछ अपने बेटे को रद्द किए जाने पर मैं शायद तुम्हारी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई थी, मगर तुम बहुत अजीम हो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे भाई की बहुत प्यारी बेटी हो। तुमने अपने बाबा का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तुम वाकई उसकी मजबूत तरीन बेटी बन गई, जिसकी वो ख्वाहिश करता था। मगर मैं एक कमज़ोर बहन साबित हुई हूँ और मैंने अपने भाई को आखिरी सांसें लेते हुए भी बेबसी से रोते देखा था, मगर मैं सिर्फ इसी वजह से लब सी कर खड़ी रह गई कि कहीं मेरा बेटा इस बात से नाराज़ ना हो जाए कि मैंने उससे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाया और तुम्हें उसकी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं अपने बेटे को नाराज़ करती या उसके साथ ज़बरदस्ती करती, क्योंकि मैं दिल से यही मान चुकी थी कि तुम गलत हो और तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं, बल्कि तुम खुद ही घर से भाग गई थी। मैं अपने भाई से बेहद मोहब्बत की दावेदार थी और अपने मरहूमा वालदा से ये वादा किया था कि कभी अपने भाई को तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगी और हमेशा उसका साथ दूंगी। मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनूंगी, मगर मैं हर वादे और हर अहद में नाकाम रही, क्योंकि मैं एक कमज़ोर औरत थी और सिर्फ अपने बच्चों से हकीकी मोहब्बत करती थी और उनके सामने मैंने अपनी माँ और भाई की मोहब्बत को भी पसे पुश डाल दिया, मगर मैं इस सबसे बिल्कुल अनजान थी। आज मुझे अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है, मगर देखो, मैं खाली हाथ हूँ। मेरे पास इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं जिससे मैं अपनी गलतियों को एतराफ़ करके माफ़ी मांग सकूं। मेरे दिल पर यह बोझ हमेशा दोहरा रहेगा, मगर तुम इस बोझ में कुछ कमी ला सकती हो अगर तुम मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी हवेली में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का दिल से खैर मकदम करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, शायद कि फिर मैं अपने भाई और अपनी माँ के सामने सुरखरू हो जाऊं। आलिया बेगम ने आगे बढ़कर शहर से अपनी गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगते हुए अपने बेटे के हक में सिफारिश भी कर दी थी और अपनी शर्मिंदगी का भी एतराफ़ किया। शहर ने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए खामोशी से सर झुका दिया और अपनी पुप्पो से कोई गिला न किया। शहर, हमें माफ़ कर दो। तुम सही कहती थी। तुम्हारे पापा के अलावा कोई भी तुम्हारी तकलीफ़ को समझ नहीं पाया। हम सब ने तुम्हें मज़ीद अज़ियतों की तरफ धकेल दिया और ये सब कुछ सहने के लिए तुम्हें तन्हा कर दिया।
میں ایک ماں ہو کر بھی اپنی بیٹی کو سمجھ نہیں پائی۔ مجھے شاید اپنی ہی تربیت پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اتنے سخت الفاظ کہے۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں اور معافی تلافی کا دور کافی دیر تک جاری رہا۔ اقرا نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا اور سحر ہر ایک کو بس دل میں یہی جواب دینے لگی۔ میں بہت کوشش کروں گی کہ ان باتوں کو بھلا سکوں، مگر اس وقت میرا حوصلہ صرف اور صرف معاف کر دینے کی حد تک ہے۔ میں ان رویوں کو بھلا نہیں پا رہی۔ ہر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سب کی جانب دیکھا، جس سے ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ سحر ان سب کو دل سے معاف کر چکی ہے اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ انسان کو بنا کسی ثبوت کے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بعد میں اپنے ہی الفاظ پر پچھتانا پڑے۔ یہ حقیقت تھی کہ سحر نے ان سب کو معاف کر دیا تھا، مگر زبان کے زخم تلوار سے بھی گہرے ہوتے ہیں جو شاید کبھی مندمل نہ ہو پائیں، اور اس بات کا احساس وہاں پر موجود کسی بھی شخص کو نہ تھا سوائے خانزادہ سفیان کے۔ وہ سحر کی آنکھوں میں قرب بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور اسی تقریب میں باقاعدہ طور پر دوبارہ سے نکاح کیا گیا، اور سحر نے خاموشی سے صرف اپنی اولاد کی خاطر اس سنگین فیصلے کو برداشت کیا تھا۔ اگر حالات نارمل ہوتے تو شاید وہ کبھی خانزادہ سفیان کی ہمراہی قبول نہ کرتی۔ سحر کی کالج سے چھٹی ہو چکی تھی اور وہ خانزادہ سفیان کا انتظار کرتے ہوئے یہ بات سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اعلیٰ صرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ نکاح کے بعد اس نے سحر سے وعدہ کیا تھا کہ تم بھلے مجھے ساری زندگی معاف نہ کرو، مگر مجھے اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اور اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھ ہی موجود پاؤ گی۔ ماموں جان کی زندگی اتنی تھی، مگر ان کی موت کے وقت ذہنی اذیت کا سبب بننے والا میں تھا، اور اس بات پر میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مگر ان کی اور تمہاری خواہشات کو پورا کر کے میں اپنی غلطیوں کا تھوڑا صحیح ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سب کی پرزور مخالفت کے باوجود خانزادہ سفیان نے سحر کو مزید تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی، اور آفاق صاحب کی طرح اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی خود ہی فراہم کیا تھا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے وہ کالج پہنچنے سے لیٹ ہو جاتا تو شایان کو کال کر کے کالج جانے کا کہتا، مگر کبھی اس نے وہ غلطی کرنا مناسب نہ سمجھا جو آفاق صاحب نے کی تھی۔ اگر آفاق صاحب مجبوری میں شایان یا خود سفیان پر بھروسہ کرتے تو یہ دن کبھی نہیں آتا۔ کبھی کبھار مشکل وقت میں آپ کو اپنوں کی مدد لے لینی چاہیے، اور خانزادہ سفیان اس اصول کو اپنے ذاتی تجربے سے سمجھ چکا تھا اور اس پر سختی سے کاربند تھا۔ آج وہ چند منٹ لیٹ ہو چکا تھا، تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ کالج پہنچ کر گاڑی سے نکلا تو سحر کو اپنی جانب نرم انداز میں مسکراتے ہوئے پایا۔ آج شاید 5 سال کے بعد وہ سحر کو دوبارہ اس کی اصل روپ میں لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاید کہ اب وہ خانزادہ سفیان کو معاف کر دے اور اپنی زندگی کو مطمئن انداز میں گزار سکے۔